हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्रोग्राम में मैं शुएब रज़ा ख़ान आपका खैर मक़दम करता हूँ। उर्दू के आज इस प्रोग्राम में 10वीं जमात के लिए आपके एक सबक मरसिये पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू है मीर अनीस और मरसिया। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशाद अहमद और डॉक्टर रज़ा हैदर। जैसा कि हमारे तालिब इल्म जानते हैं कि उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, उसमें एक सिन्फ मरसिये की भी है। इसके अलावा पुरानी असनाफ़ में कसीदा, मसनवी, गज़ल और नज़्म भी हैं। गज़ल की मकबूलियत के बारे में तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि गज़ल जिस दिन से शुरू हुई है आज तक उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई है। लेकिन मरसिया जिस ज़माने में लिखा जाता था उसका एक ख़ास दौर था, एक माहौल था और मीर अनीस उसके शहंशाह कहलाते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मीर अनीस पे बात करने से पहले इरशाद साहब, क्यों ना हम अपने तालिब इल्मों को बताएं कि मरसिया है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है? मरसिया उर्दू में बहुत मशहूर सिन्फ है जी, और इसके माने जिस तरह कसीदा किसी की तारीफ़ और हजू में कहे जाते हैं, मरसिया किसी मरने वाले को याद करने और उसकी तारीफ़, उसका औसाफ बयान करने की सिन्फ है। ये मौज़ूई सिन्फ है और इसमें दो तरह की मरसिये लिखे गए, तो शख्सी मरसिये और फिर करबला की शहादत। अच्छा, कहा जाता है कि ख़ास तौर से मरसिये के माने हैं कि जो वाक़यात करबला पर जो शायरी की गई है उसी को मरसिया कहते हैं। यानी मरसिये के माने हैं रोने के, रसा लफ्ज़ से मरसिया बना है। जी, ये तो लफ्ज़ी माने तो रसा के यानी रोने रुलाने के हैं जी। और ये इस सिन्फ की और मरसिया लिखने की और मरसिया खाने की असल गायत भी है। लेकिन शख्सी मरसिये भी लिखे गए और उर्दू में भी लिखे गए और अरबी में भी। तो ये लेकिन ये बाद में जाकर इस फ़न ने इतनी तरक्की की कि ज़्यादातर इसमें करबला के जो शहीद हैं, शहीदान करबला, उनका ज़िक्र इतनी तफसील से होने लगा कि उसको करबलाई मरसिया भी कहा गया। लेकिन आज मरसिया जब हम कहते हैं सिन्फ मरसिया तो फ़ौरन ज़हन मुंतकिल होता है शख्सी मरसियों की तरफ नहीं, बल्कि जो शहीदान करबला हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की तरफ मुंतकिल होता है। तो आज हम कह सकते हैं कि उर्दू मरसिया से मुराद हमारी करबला का वाक़या, मशहूर वाक़या और हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों की शहादत से है। अच्छा रज़ा हैदर साहब, अगर इसकी तारीख़ हम देखें कि मरसिया लिखना कब शुरू होता है, मतलब कब ऐसे हालात पैदा हुए कि लोग मरसिया लिखने लगे हमारे शायर हज़रात? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मरसिये का जो पूरा तारीख़ी पस मंज़र है जी, तो वो पस मंज़र हमें उन वाक़यात की याद दिलाता है जो वाक़यात सन 61 हिजरी में करबला की सरज़मीन पर वारिद हुए थे। जी। ये वाक़या वो था कि जब इमाम हुसैन और उनके तमाम साथी ने बैत से इनकार कर दिया था, यजीद की जालिम और जाबिर हुकूमत के सामने बैत से वो मुनकिर थे, बैत के मुनकिर थे, तो उन्होंने करबला के मैदान में पनाह ली और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को 3 दिन का भूखा और प्यासा यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया था। तो उसकी याद जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ ज़बान में, मुख्तलिफ़ पैराए में आज तक मनाई जाती है। शायरी के तरीक़े से, शायरी के अंदाज में जो वाक़या करबला को याद किया जाता है, जिसके बारे में अभी हमारे दोस्त इरशाद साहब ने फरमाया कि मरसिये की तारीख़ जो है वो उससे मिलती जुलती है। तो इसकी इब्तदा जो है वो ईरान से शुरू होती है। इमाम हुसैन शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो सबसे पहला मरसिया हमें मिलता है
وہ امام رضا علیہ السلام جو امام حسین کی نسل میں تھے اور ان کی اولادوں میں سے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دربار میں، ان کی حکومت میں ایک بہت مشہور شاعر تھا، وہ اکثر آتا تھا امام رضا کے پاس اور آ کر کے کربلا کے واقعات اور امام حسین کی شہادت کو عربی اور فارسی زبان میں بیان کرتا تھا۔ وہ تاریخ ہے، یہ تاریخ 1150 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے آہستہ آہستہ سفر طے کیا اور ایران میں مرثیوں کو بہت عروج حاصل ہوا۔ ایران کے بہت زیادہ شعراء ہیں، جن میں محتشم کاشی اور دوسرے بھی شعراء ہیں، جنہوں نے مرثیے پر بہت ہی طبع آزمائی کی اور اچھے خاصے مواد جو ہیں وہ فارسی میں مرثیے کے حوالے سے، مرثیے کے تعلق سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر تاریخ نے تھوڑا اور آگے کا سفر طے کیا۔ ہندوستان کی سرزمین میں مرثیے کی ابتدا بھی ہمیں 650 سال پہلے دکھائی دیتی ہے، لیکن اسے عروج ملا دکن میں، جب قلی قطب شاہ بادشاہوں نے، جو قلی بادشاہ تھے، انہوں نے مرثیوں کو اتنا فروغ دیا کہ آج اس دور میں لکھے ہوئے اردو کے مراثی ہماری اردو کی تاریخ میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ سفر تھوڑا اور آگے بڑھا اور اس کے بعد یہ سفر جو ہے لکھنؤ تک پہنچا۔ لکھنؤ میں میر انیس سے پہلے بھی مرثیے بہت کہے گئے۔ میر انیس کے والد بھی بہت اچھے مرثیہ خواہ تھے، میر انیس کے خاندان کے اکثر و بیشتر افراد مرثیہ خواہ تھے، لیکن مرثیے کو جو نقطہ عروج حاصل ہوا وہ انیس کے دور میں، اور انیس کے دور میں اس طرح سے نقطہ عروج حاصل ہوا کہ انیس نے واقعہ کربلا کو، امام حسین کی جنگ کو، امام حسین کے دوستوں کی لڑائیوں کو، امام حسین کی بھوک اور پیاس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ شعری پیرائے میں ڈھالا کہ آج بھی ہمارا تاریخ کا مورخ جب انیس کے مرثیے کو پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے امام حسین اپنے ساتھ 72 آدمی نہیں بلکہ 73 آدمی لے کر کے گئے تھے، اور میر انیس کربلا کے میدان میں موجود تھے اور تمام واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ میر انیس کا کارنامہ ہے، یہ میر انیس کا جادو ہے، یہ میر انیس کا کلام ہے جو آج پوری اردو دنیا میں سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ ارشاد صاحب، اگر ہم مرثیے کی بات کریں تو جیسے اس کو جو لکھنے کا ایک جو طریقہ ہے، جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، وہ ہمارے طالب علموں کو آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے رضا حیدر صاحب نے جو مرثیے کی تاریخ ہے بہت مختصر انداز میں اور تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے جو ایک پس منظر بیان کیا، وہ واقعی معلومات میں ہماری اضافہ کرتا ہے۔ جی ہاں، رضا حیدر صاحب نے ایک بہت مختصر کم الفاظ میں پوری ایک تاریخ انیس تک جو اردو مرثیے نے طے کی ہے وہ ہمارے سامنے کھینچ دی۔ اردو مرثیے کی جو تاریخ ہے، اردو مرثیے کا جو ارتقاء ہے، اردو مرثیے کا جو سفر ہے، وہ اردو زبان کے سفر کی ہی طرح دکن، دہلی اور لکھنؤ، یعنی اردو شاعری نے بھی اسی طرح ترقی کی، اردو زبان نے اور دیگر اصناف نے، کہ دکن میں عروج ہوا، پھر دہلی اور پھر لکھنؤ۔ اسی طرح جو مرثیہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان اردو کا بھی شاعر ہے، اور اس نے خود بھی مرثیے لکھے اور پورے اہتمام کے ساتھ وہ سرکاری عاشور خانے میں اہتمام کرتا تھا مرثیہ خوانی کا، مرثیہ نگاری کا۔ اس کا جو شاعر ہے اس کے دربار کا وجہی، اس نے مرثیے لکھے، بلکہ کئی لوگوں کا کہنا، زیادہ تر لوگوں کا کہنا کہ وجہی پہلا مرثیہ نگار ہے اردو کا، لیکن عروج جو ہوا ہے وہ لکھنؤ میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس اور دبیر میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ انیس دبیر کی عزت کرتے تھے، دبیر انیس کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جب میر انیس کا انتقال ہوا تو دبیر پر اتنا زبردست صدمہ ہوا کہ انہوں نے انیس کے شان میں 4 مصرے کہے، اور وہ 4 مصرے آج بھی انیس کے قبر پر کتبے کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کا 2 مصرع میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ ہمارے یہاں ایک واقعہ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ مرزا دبیر جو ہیں وہ انیس کے مخالف تھے، انیسی اور دبیریے کہے جاتے تھے اس زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسماں بے ماہ کامل، سدرہ بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ، با ممبر بے انیس۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انیس کے مرنے کے بعد ممبر جو ہے وہ بالکل ہی اس لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی اس پر بیٹھ سکے۔ تو یہ انیس کو خراج عقیدت دبیر نے دی تھی۔ جوش ملیح آبادی اتنا بڑا شاعر، جب وہ انیس کا، وہ خود بھی مرثیے کے بہت بڑے شاعر تھے،
اور جب انہوں نے انیس کے کلام کا مطالعہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک بند میں، تیری ہر موجے نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زباں کا بولتا قرآن ہے، رزم کے میدان میں تو چلتی ہوئی تلوار ہے، بزم کی محراب بے در میں کل کے گوہر بار ہے، اے امام کشور جادو بیانی السلام، اے کلیم تور الفاظ و معانی السلام۔ یہ میر انیس کو خراج عقیدت ہر دور میں، میر انیس کے مرنے کے بعد سے لے کر آج تک کے شعراء میر انیس کو الفاظ کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے اور اپنی اندرونی کیفیت کے ذریعے سے خراج عقیدت اشعار کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ انیس کا کمال ہے، انیس کی مرثیہ کا۔ نہیں، بالکل آپ نے ایک پہلے تاریخی پس منظر بتایا اور پھر کیسے کیسے وہ تمام چیزیں جو ہیں میر انیس تک پہنچتی ہیں، اور یہ ان کو وراثت میں بھی چیزیں ملی تھی۔ میرے خیال سے شروع میں انہوں نے بھی جو اپنی شروعات کی تھی وہ غزل سے ہی کی تھی، اور بہت جلدی پھر وہ اسے چھوڑ کر مرثی کی طرف آئے۔ تو کہاں سے ان کو ایسی ایک روشنی کی کرن ملی، یا کہاں سے یہ تبدیلی ان کے یہاں جو پیدا ہوئی کہ ایک دم وہ وہاں سے پلٹ کر غزل سے اور مرثی کی طرف آئے؟ دیکھیے، وہ جس زمانے میں میر انیس شاعری کر رہے تھے، وہ زمانہ جو تھا وہ اودھ کا بڑا عروج کا زمانہ تھا، آزاداری کے نقطہ نظر سے۔ امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد پورے مسلمانوں میں، پورے نہ صرف مسلمان بلکہ پورے مذہب، ہندو، عیسائی، سکھ، تمام لوگ آزاداری کو مانتے تھے، امام حسین کی عقیدت رکھتے تھے۔ لہٰذا اس ماحول میں میر انیس پروان چڑھ رہے تھے، ان کا کلام پروان چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے وہ ماحول دیکھا، اور ماحول دیکھنے کے بعد انہیں لگا کہ غزل کے میدان میں طبع آزمائی کرنا اپنے ضمیر کو مطمئن نہ کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا انہوں نے مرثیہ کہا۔ مرثیہ اس لیے کہا کہ وہ امام حسین سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے دوستوں سے عقیدت رکھتے تھے، رسول اسلام سے عقیدت رکھتے تھے، کربلا کے واقعے سے متاثر تھے، اور پورے اس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے جو ماحول عزاداری کے متقاضی تھا۔ لہٰذا ایسے ماحول میں انیس نے مرثیہ کہا۔ اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ مرثیہ اتنا سخت فن ہے اردو شاعری میں کہ جس پر کئی لوگوں نے طبع آزمائی کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ غالب بھی مرثیہ کہنے کے ارادے سے میدان میں اترے، اور جب انیس سے اتنا زیادہ متاثر تھے کہ انیس سے ایک مرتبہ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ مرثیہ کہوں، لیکن جب وہ دلی آئے، دلی آنے کے بعد وہ غالب کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میدان آپ ہی کا ہے، اس میدان میں کوئی طبع آزمائی نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مرثیہ لکھوں لیکن میں اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتنی کٹھن صنف ہے مرثیہ، لہذا بہت سارے شعراء نے اس پر طبع آزمائی کی، اور ان میں سے بہت چند ہی ایسے ہیں کہ جن کا مرثیہ جو ہے آج نقطہ عروج پر پہنچا۔ اس میں ایک میر انیس ہے۔ ارشاد صاحب، ان کے کلام کی، خاص طور سے میر انیس کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کا جو موضوع ہے، ان کے کلام کی جو اور دوسری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے، جو رضا حیدر صاحب نے بھی کئی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام کی اور کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے میر انیس آج تک ہماری اردو شاعری میں زندہ ہے؟ میر انیس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ انہوں نے مرثیہ نگاری کیوں شروع کی۔ وہ میں نے جو 4 نام لیے، جن 4 ناموں کا ذکر کیا کہ انیس اور دبیر، یہ جو آفتاب و ماہتاب ہیں مرثیہ نگاری کے لکھنؤ کے، اس سے قبل 4 نام تھے۔ اس میں دلگیر اور فصیح کو 2 نام تھے، تو 2 بڑے نام تھے، میر مستحسن خلیق اور ضمیر۔ ان میں دونوں کا کنٹریبیوشن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میر مستحسن خلیق انیس کے والد تھے، میر انیس کے، اور میر ضمیر نے تمام جو مرثیہ نگاری کے جو صنف ہے اس کے اصول انہوں نے طے کیے، کافی اضافہ کیا اس میں۔ تو میر انیس نے، آپ نے صحیح کہا کہ غزل سے انہوں نے غزل پر طبع آزمائی شروع کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے اور دبیر کی طوطی ہر جگہ بول رہے تھے، تو دبیر کا ہر جگہ نام تھا، اور وہ اس صنف میں، اس میدان میں مسلم ثبوت استاد کی حیثیت رکھ رہے تھے۔ تو انہوں ضمیر کے شاگرد تھے، میر ضمیر کے دبیر۔ میر انیس نے اس لیے غزل گوئی شروع کی، لیکن ان کی والد خود ایک سب سے بڑے مرثیہ گو تھے اپنے عہد کے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کو مرثیہ گوئی میں اپنی عاقبت کی فکر کیجیے اور مرثیہ نگاری آپ کریں۔ تو میر انیس
نے مرثیہ نگاری شروع کی. اور دبیر کا جو رنگ تھا ظاہر ہے یہ اس رنگ میں وہ کہہ نہیں سکتے تھے, انہوں نے الگ راہ نکالنی شروع کی. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ میر انیس کے مرثیوں میں فصاحت ہے اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں بلاغت ہے, اس سے کہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیا فصاحت اور بلاغت کوئی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ میر انیس کے مرثیے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میر انیس عوام سے مخاطب ہوا کرتے تھے. ان کے سامنے وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے اور کم پڑھے لکھے بھی تھے, ان کے لیے میر انیس نے مرثیے کہے ہیں. لہٰذا میر انیس کا مرثیہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میر انیس کا مرثیہ تمام لوگ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے تھے. مرزا دبیر کا مرثیہ جو ہوتا تھا اس میں ذرا الفاظ کی گہرائی, معنویت اور الفاظ کی جو بناوٹ ہے جو شاعری کے نقطۂ نظر سے بہت اچھی ہو سکتی تھی, لیکن وہ عوام تک اس کو پہنچنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہوتا تھا. اتنی زیادہ فصیح ہوتی تھی کہ ان کے کلام کو بہت پڑھا لکھا طبقہ ہی اور پڑھا لکھا مجمع ہی سمجھ سکتا تھا. رضا حیدر صاحب, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فصاحت وہ چیز ہے جو آسان ہے اور بلاغت مشکل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میر انیس کے مرثیوں میں فصاحت بھی تھی اور بلاغت بھی تھی. جی جی, جو دو الگ الگ خانے بنائے ہیں کہ ان کی یہاں فصاحت ہے اور ان کے یہاں بلاغت ہے, یہ میرے خیال سے کہنا ٹھیک نہیں. وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے مرثیے کی خوبی یہ ہے کہ ان کا مرثیہ عوامی مرثیہ ہوتا تھا. ہر آدمی, سامعین جب بیٹھتے تھے, وہ خود کہتے ہیں سامعین جس کو سمجھ لیں وہی مصرع ہے یہی. یعنی ان کے کہنے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ میرے مرثیے کے ہر مصرے کو ہر آدمی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جس کی وجہ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ میر انیس کے مرثیوں میں جو منظر نگاری ہے, جو واقعات کی کیفیت ہے, جو کردار ہیں, جو انداز بیان ہیں, اس کا بیان اتنی خوبصورتی سے ہے اور اتنے عام الفاظ میں ہے کہ ہر طالب علم کیا, ہر مرثیہ سننے والا بھی اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین جی کربلا میں آ چکے ہیں, آمد ہے, 2 محرم ہے. امام حسین نے کربلا میں دریا کے کنارے ان کے ساتھیوں نے خیمے نصب کیے. یزید کی فوج کے کچھ لوگ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سپاہیوں کے خیمے نصب ہوں گے, آپ یہاں سے اپنے خیمے کو ہٹا لیجئے. امام حسین اس واقعے کو سنتے ہیں, جناب عباس کو غصہ آ جاتا ہے. اب اس کیفیت کو میر انیس نے کس طرح سے بیان کیا ہے. سامنے یزید کی فوج ہے, ادھر امام حسین ہیں, جناب عباس ہیں. میر انیس کہتے ہیں کہ جب یزیدی فوج کے اس بات کو جناب عباس نے محسوس کیا تو جناب عباس نے کیا کہا, یہ ذکر تھا کہ بن میں سیاہی سی چھا گئی, ڈنکے کی دشت ظلم سے کوسوں صدا گئی, گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھر آ گئی, جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی, ایک ایک پیر زور تہمتن شکو تھا, ابن رکاب سبز قدم سرگرو تھا. دریافت, پھر عباس کیا کہتے ہیں, دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا, آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا, کہہ دو کہ اہل بیت کے خیمے کی ہے یہ جا, لازم رسول زادیوں کا احترام ہے, اتنے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے. اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام, حکم امیر ہے یہی اترے سپاہ شام, چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام, دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام, لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر, کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر, ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر, ہے آج شب کو داخلہ شمر کی خبر, سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر, تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر, کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے, نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے, نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے. الفاظ کا انتخاب بہت ہی خوبصورت ہے, اس پر ارشاد صاحب جو کیا کہنا چاہیں گے؟ الفاظ کا انتخاب کے سلسلے میں یہ ہے کہ واقعہ نگاری ہو یا جذبات نگاری ہو یا نفسیات ہو, اس پر میر انیس کی گرفت بہت مضبوط تھی. اور مرثیہ کو جو انہوں نے ایک عروج دیا ہے, اور دبیر اور انیس کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے موازنہ ہم نے شروع کیا ہے, ان کے بیچ ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ جو کوئی پہلے سے موجود ہوتا ہے تو دوسرا بڑا شاعر اپنی راہ, اپنی شناخت الگ بناتا ہے,
اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے مرثیے کو اضافہ سمجھیں. اور لکھنؤ ایک جگہ ہے، سننے والے مخاطب ایک، سامعین ایک. تو میر انیس نے جن چیزوں سے کام لیا اس میں جذبات نگاری ہے، اس میں الفاظ کا خاص استعمال جس کو حالی تفحص الفاظ سے یاد کرتے ہیں. یعنی کہا گیا ہے کہ شاعری، میتھیو آرنولڈ کا غالباً قول ہے کہ شاعری بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب کا نام ہے، بہترین ترکیب و ترتیب کا نام ہے. تو میر انیس کی شاعری اس قول پر بالکل صحیح اترتی ہے. اور کس کردار کون سے ہیں، ان کردار کی زبان کیا ہے، اور کردار کس سے مخاطب ہے، اور وہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے، ان سب کو بہترین الفاظ کے ساتھ میر انیس نے اپنے مرثیے کا حصہ بنایا ہے. غالباً ایک واقعہ میں ذکر کروں گا کہ جنگ ہو رہی ہے اور امام حسین دشمن کے لشکر سے جنگ کر رہے ہیں. ایک مسافر ادھر سے گزرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، حضرت حسین سے دریافت کرتا ہے. حضرت امام حسین کا جو رول ماڈل ہے، جو مرثیے میں جن کا مقام ہے، وہ ایک مثالی کردار ہے. اور مثالی کردار کے ساتھ نبی ہوں یا امام حسین ہوں، ان کے بارے میں عوام کی رائے یہ ہے کہ ان کے اندر انکساری ہوتی ہے. حالانکہ وہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے زبان سے وہ کچھ ایسا نہیں کہلوا سکتے جو ان کے شایع نشان ہو. حضرت امام حسین کی زبان سے میر انیس ان کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. تو یہ جس طرح الفاظ کا استعمال کردار، موقع، محل کے اعتبار سے، یہ صرف میر انیس کا ملکہ تھا کہ وہ الفاظ کو اس طرح استعمال کر سکے. لیکن میر انیس میر ضمیر کی جو متعین کردہ جو اجزاء ترکیبی تھے جو انہوں نے طے کی، ایک تو یہ کہ مسدس کے فارم میں ہی لکھا جائے گا. میر ضمیر نے تمام کے تمام مرثیے مسدس کے فارم میں لکھے. پہلے بھی مسدس کے فارم میں مرثیہ لکھا جاتا تھا، لیکن دوسرے فارم کا بھی استعمال ہوتا تھا، مانے غزل کے اور دوسرے. لیکن میر ضمیر پہلے مرثیہ گو ہیں، مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے صرف مسدس کے فارم میں لکھا، اور میر انیس نے پھر اس کو قبول کیا. اور اجزاء ترکیبی بھی میر ضمیر نے ہی متعین کی، سراپا اور رزم کا اضافہ بھی انہوں نے ہی کیا. تو آج ہم جو مرثیہ نگاری کی جو تدریس کرتے ہیں، مرثیہ نگاری کے متعلق جو ہم بتاتے ہیں طالب علموں کو، تو اس میں وہ میر ضمیر اور میر انیس نے تمام جو مرثیہ نگاری جنس اجزاء ترکیبی کے تحت کی ہے، اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں چہرہ کے بعد سراپا. چہرہ میں تو ساری تمہید آ جاتی ہے جس کا کوئی خاص تعلق مرثیہ سے نہیں ہوتا. اس کے بعد لیکن اس میں حمد بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، منقبت بھی ہوتی ہے، شاعر اپنے بارے میں بھی اظہار خیال کرتا ہے. اس کے بعد مرثیے کا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں سراپا ہے. اس میں ہیرو، جو مرثیے کا ہیرو ہوتا ہے حضرت امام حسین اور دیگر جو ان کے ساتھی، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے. اور پھر رخصت، یعنی جنگ کے لیے جو رخصت اجازت لینے کا جو مرحلہ ہے. پھر آمد، جس میں میدان جنگ میں آمد، جس میں گھوڑے کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر رجز ہے، جب جو ہیرو ہے جو جنگ میں شہادت کے لیے، جو جنگ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، جو دشمنوں سے حق کے لیے، وہ اپنے حسب نسب اور اپنی اعلیٰ نسبی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں، اور یہ عربی طریقہ ہے. اور رجز کے بعد پھر جنگ کا بیان ہے، اور یعنی جس کو رزم بھی کہتے ہیں اور جنگ بھی کہتے ہیں. اس میں تمام آلات حرب یعنی تلوار اور گھوڑے کی جو کیفیت ہے ان سب کا ذکر ہوتا ہے، ہیرو کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر شہادت ہے، اور شہادت کے بعد پھر بین. تو یہ جو ہے تمام اجزاء ترکیبی ہیں جن کے تحت مرثیہ نگاری انیس نے کی، مرزا دبیر نے کی. اور آج بھی جو ہم مرثیے کی جو قدیم اور روایتی جو صنف ہے اس میں اسی اجزاء ترکیبی کے تحت ہم جانتے ہیں مرثیہ نگاری کو. رضا حیدر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے طالب علموں کے لیے آپ مرثیے کے چند بند سنائیں، ایک چیز اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کیا اب مرثیہ اس طرح سے موجود ہے جیسا کہ میر انیس کے وقت میں تھا؟ بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. میرا جہاں تک اندازہ ہے
اور آج جو ہم مرثیے کے منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ میر انیس، مرزا دبیر اور ان کے معاصرین نے مرثیے کے وقار کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی ہم موجودہ دور میں مرثیے کی شاعری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مرثیہ میر انیس کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے، دبیر کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرثیے کو کبھی عروج حاصل ہوتا ہے، کبھی زوال حاصل ہوتا ہے۔ مرثیہ کہنے والے، مرثیہ سننے والے، مرثیہ پڑھنے والے آج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہیں۔ بڑے بڑے مرثیہ نگار ہیں، بڑے بڑے مرثیہ گو ہیں جو اپنے انداز میں امام حسین کو مرثیے کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے کلام کا وہ وقار، وہ معیار میر انیس اور مرزا دبیر کی طرح نہیں ہے، لیکن ان کا انداز، ان کی گفتگو اور ان کے کلام کا جو طریقہ ہے وہ آج بھی مرثیے کی تاریخ میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور بات ارشاد صاحب، آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ شخصی مرثیے لکھے جا رہے ہیں، تو اس مرثیے میں جو کربلا کے واقعات پہ لکھا جاتا ہے اور شخصی مرثیے میں کیا فرق ہے؟ شخصی مرثیے میں جو اپنا عزیز اور یا چاہے وہ قومی رہنما ہو سکتا ہے، جیسے تلک کا بہت مشہور مرثیہ ہے تلک کے پر جو لکھا گیا، یا پھر حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا۔ غالب نے خود اپنے عزیز عارف کے مرنے کا مرثیہ لکھا، اور اقبال نے اپنے والدہ مرحومہ کی یاد میں مرثیہ لکھا، اور اس کے بعد اقبال نے داغ کا اپنے استاد کا مرثیہ لکھا۔ تو یہ مراثی جو ہیں یہ ذاتی ہوتے ہیں، عزیز سے اپنے تعلق کے اظہار کرتے ہیں، لیکن کربلا کی جو مراثی ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ اس میں جتنی گنجائش اس مرثیہ نگاری میں وہ شخصی مرثیہ نگاری میں ممکن نہیں ہے جو کربلا سے تعلق رکھنے والے مرثیوں کی ہے۔ رضا حیدر صاحب، ہمارے طالب علموں کے لیے آپ میر انیس کے جو مرثیے ہیں اس میں سے کچھ بند پیش کریں۔ جی، وہ بہت مشہور مرثیہ ہے میر انیس کا، جس کے چند بند میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا میں داخلے شاہدی ہوا، دشت بلا نمونِ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، اغل تھا چمن چمن کہ بہار آئی اب قریب، باغی جو چین دے تو یہ ہے موسم عجیب، بولی یہ آشیاں سے جدا ہو کے اندلیب، آیا گلے ریاض محمد خوشا نصیب، فخر الزمی کا جس پہ شہ انس و جن پھرے، دیکھو خدا کی شان کہ جنگل کے دن پھرے، خوشبو سے ان گلوں کے ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، اور تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، اور جنگل میں بن گیا شجر طور ہر درخت، بالیدگی سے ہو گئے ٹکڑے گلوں کے رخت، آئی صدا فلک سے کہ جاگے زمیں کے بخت، اب اس زمیں پہ سوئے گا مختار تاج و تخت، رفت کا اس کی فرش سے غل عرش تک گیا، لو آج خاک کا بھی ستارہ چمک گیا، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک بقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، تو پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمین ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے خیمہ کرو بقام، بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، سجدے کریں گے، اب زمین کی تعریف میں ہے کہ کس طرح کی زمین ہے، سجدے کریں گے جس پہ ملک وہ زمین یہ ہے، جس پر خدا ہے نقش قدم وہ نگی یہ ہے، بطحا یہ ہے مدینہ ارباب دین یہ ہے، کعبہ یہ ہے نجف یہ ہے خلد بری یہ ہے، 30 زمیں کی قدر رسولان پاک کو، آنکھوں سے سب لگا گئے ہیں یہاں کی خاک کو۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات یہاں تشریف لائے، اور ہم اپنے طالب علموں سے امید کریں گے کہ انہوں نے جو یہ گفتگو مرثیے پر اور میر انیس پر اور میر انیس کی شاعری پر جو سنی، یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا اور اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ پھر ہم کسی آپ کے سبق کے ساتھ
यहाँ पर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।